अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन नहीं हो रहा, ये वो नया तनाव है जो अब कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत समेत पीटीआई क़यादत के दरमियान वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा है। जहां पीटीआई को ये लग रहा है कि किसी नए ऑपरेशन की तैयारी हो रही है, वहीं हुकूमत अब ये वजाहत कर रही है कि किसी नए ऑपरेशन का फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं है और पीटीआई एक नया शोशा छोड़ रही है। अब पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास से बॉयकॉट करने वाली पीटीआई का जारहाना सियासी अंदाज जारी है और वो न सिर्फ किसी भी मुमकिन ऑपरेशन की मुखालफत कर रही है बल्कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर तो अब ये कह रहे हैं कि पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देगी, क्योंकि जितने दहशतगर्द इस वक्त पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं उनसे कहीं ज़्यादा तादाद में दहशतगर्द अफगानिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं। गंडापुर साहब ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास को मीटिंग कम और प्रेजेंटेशन ज़्यादा करार दिया और ये मौक़िफ़ अपनाया कि प्रेजेंटेशन और एलामिया पेश करने से अगर दहशतगर्दी ख़त्म होना होती तो अब तक हो चुकी होती। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब ने आज ये दावा किया है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में किसी नए ऑपरेशन का कोई जिक्र नहीं हुआ और वो ये वाज़े कर देना चाहते हैं कि कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। और साथ ही उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कोई इक़दामात नहीं उठाए। ये तनाव एक ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब सियासी फ्रंट पर भी हुकूमत को चैलेंज करने के लिए पीटीआई मुतहर्रिक नज़र आ रही है और ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू करने के लिए एक एपीसी के इनेकाद की कोशिशें कर रही है, जिसके लिए इमरान खान साहब ने मेरा ख्याल है पार्टी के लिए 3 नई कमेटियां भी तश्कील दे दी हैं। अब ये सब कुछ एक ऐसे माहौल में हो रहा है कि जब हुकूमत पहले ही पीटीआई पर अहम कौमी मामलात के हवाले से गैर संजीदा रवैया अपनाने और कौमी इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिशों को नाकाम बनाने का इल्ज़ाम लगा रही है। इसके साथ साथ अब ताज़ा तरीन इतलात ये सामने आ रही हैं कि सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम में पीटीआई के मुलविस होने के इल्ज़ामात की तहकीकात करने वाली जेआईटी ने इस हवाले से सबूत और शवाहिद हासिल कर लिए हैं और मीडिया ज़राए के मुताबिक जेआईटी इस नतीजे पर पहुंची है कि रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में पीटीआई क़यादत मुलविस है और अगले चंद रोज़ के दौरान ये तमाम शवाहिद मुतल्लिक़ा फोरम्स पर पेश करके दहशतगर्दी को रोकने के लिए अब क्या तय पाया है और हुकूमत को ये क्यों लग रहा है कि ऑपरेशन के मामले पर पीटीआई कोई नया शोशा छोड़ रही है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर और नून लीग के सीनियर रहनुमा कौमी असम्बली में चीफ विप डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए सर, आपसे भी हम कंफर्मेशन लेना चाहेंगे कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में किसी ऑपरेशन की कोई बात नहीं हुई थी और ना ही किसी किस्म का कोई ऑपरेशन होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कौमी सलामती का जो इजलास हुआ है उसमें किसी नए ऑपरेशन की कतई तौर पे कोई बात नहीं हुई। मुल्क में इस वक्त जो सिक्योरिटी के हवाले से मौजूदा सूरत हाल है उस पर बड़ी तफसील से बात हुई है। पाकिस्तान को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं उसके हवाले से बात हुई है। दहशतगर्दी की जो नई लहर इस वक्त पाकिस्तान में आई है उसकी तमाम तफसीलात पे बात हुई है और इसके ताने बाने कहाँ हैं उस पर बात हुई है। बाकी जो इस वक्त इस सिचुएशन से निपटने के लिए हमारी अफवाज और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जिस जगह के ऊपर ऑपरेशन तो खैर उसको आप कहें या उसको ये कहें कि दहशतगर्दों का रास्ता रोक रहे हैं, दहशतगर्दी को कुचलने के लिए वो अपने भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं, उसके लिए वो कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं, शहादतें भी दे रहे हैं, वो अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन ये सिचुएशन कोई इस तरह की अभी नहीं है कि कोई नया ऑपरेशन लॉन्च होने जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि फिर तो गंडापुर साहब सही कह रहे हैं कि ये प्रेजेंटेशन थी और प्रेजेंटेशन में बस आइडिया बता दिया कि भाई ये हो रहा है और ये होने जा रहा है और आदाद शुमार पेश कर दी और बस दैट्स इट। देखिए, गंडापुर साहब इसको प्रेजेंटेशन इसलिए कह रहे हैं कि उनकी अपनी जमात ने एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और एक इंतहाई आप ये कहें कि मैं उसे मुल्क दुश्मन कहूँ या मैं क्या कहूँ, उस तरह का रवैया उन्होंने अपनाया है। जब आपके मुल्क के दिफाई और अस्करी इदारे और उनके सरबराह आके आपको ये बता रहे हैं कि आपके मुल्क के ऊपर क्या खतरात मंडला रहे हैं और आपका मुल्क जो है उसके चैलेंजेस क्या हैं इस वक्त और आप उसे बाइकआउट कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि आपको इन मामलात से कोई दिलचस्पी नहीं है कि पाकिस्तान किन हालात से गुजर रहा है, कौम किस क्राइसिस से गुजर रही है। सैकड़ों के हिसाब से जो हमारे सिविलियंस शहीद हो रहे हैं, हमारे अफवाज और हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जो हैं उनके लोग जो हैं वो शहादतें पा रहे हैं। आपको इससे कोई गर्ज नहीं है, आप अपने घर बैठे हुए हैं। रात 10 बजे तक आप जो है वो हमारी कोऑर्डिनेशन में रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें इतने लोगों को आने दिया जाए कौमी सलामती कमेटी में और लिस्टें को तबादला कर रहे हैं और अचानक आपको कोई मैसेज आता है और आप उसके बाद जो है वो बाइकआउट कर जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप इंतहाई गैर संजीदा है और आपने प्रेजेंटेशन इसलिए कही है कि आपने उसमें हिस्सा नहीं लिया। कौन सा मैसेज डॉक्टर साहब, कौन सा मैसेज आया है पीटीआई को? यकीनन इन्हें मैसेज जो है वो एक ही शख्सियत है जिसे अल्लाह माफ़ करे ये कहते हैं कि इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अगर इनके जहन इस हद तक
پراگندہ ہو چکے ہیں اور اس حد تک یہ منفی گفتگو یا منفی رویہ اپنائے ہوئے ہیں، تو میں ان کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ یقیناً وہیں سے میسج آیا ہوگا انہیں۔ نہیں، لیکن وہ تو یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ اگر اپنے لیڈر کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی تو ہم سے کیوں توقع کرتی ہے کہ ہم اپنے لیڈر کے بغیر اتنی بڑی چیز نہیں، کا ہم فیصلہ کبھی کر آپ کو لیں؟ نہیں کہتے لیڈر کے بغیر کوئی فیصلہ کریں، اور نہ ہی وہاں کوئی فیصلہ آپ سے کرانے کے لیے آپ کو بلایا گیا تھا۔ آپ سے تو ایک مشاورت کی جا رہی تھی اور آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ ملک کے چیلنجز کیا ہیں، ملک کے حالات سے گزر رہا ہے، اس میں آپ کا اپنا کردار تھا جو آپ نے ادا کرنا تھا۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحب بات دراصل یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر ملنے دیا جاتا تو ہم ان سے بھی پوائنٹس لے کے آتے، کیونکہ نون لیگ تو گورنمنٹ ہم پہ الزام ہی یہ لگاتی ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کی سیٹلمنٹ آپ لوگوں نے اپنے دور میں کرائی، تو جو وزیر اعظم تھا اس کو کچھ موقف تو دینے کا حق ہوتا ہے نا اس اتنے اہم سیریس معاملے پہ، تو اگر وہ مل کے آ جاتے تو ہو سکتا ہے عمران خان سے مزید پوائنٹرز لے کے آ جاتے۔ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقاتیں متواتر ہوتی رہی ہیں، ایسی بات تو نہیں ہے کہ عمران خان جب سے جیل میں ہیں کو قید تنہائی میں ہیں، ہر ہفتے ان کی ملاقاتیں اپنی بہنوں سے ہوتی ہیں، ان کے لیڈر سے ہوتی ہیں، ان کے وکلاء سے ہوتی ہیں، اور ایون جو صحافی ہیں وہ بھی ملتے رہے ہیں ان سے، تو اس نہیں، میں لیکن کوئی ایسی آج کل بات میں نہیں ہے تو کہ ان کی ملاقات کو روکا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کب یہ مطالبہ کیا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایز چیف وپ جو میں سے کوآرڈینیٹ کر رہا تھا، جی اس میں رات 10 بجے کے بعد تک تو وہ ہم سے لسٹیں ایکسچینج کرتے رہے ہیں، مجھ سے ایک دفعہ انہوں نے مطالبہ نہیں کیا، اینڈ بینگ پارلیمنٹری منسٹر یہ سارا جو ہے یہ میرے ذمہ تھا، یہ تمام ارینجمنٹ ایک دفعہ انہوں نے، میں ریکارڈ پہ آپ کو بتا رہا ہوں، مجھ سے انہوں نے اچھا، تو اسد کیسر صاحب تو یہ بات کہتے نہیں ہیں کہ کی۔ ہم نے جب لسٹ بھیجی ہے تو ہم نے گورنمنٹ کو یہ کہا ہے کہ بھئی ہمیں ملوا دو ایک دفعہ۔ میں اگر آپ کے ٹی وی پہ ہوتا تو میں شاید آپ کو اپنی فون کے اوپر وہ ٹائم لائن سے بتا دیتا کہ کب کب ان سے میری جو ہے وہ لسٹیں ایکسچینج ہونے کی گفتگو ہوتی رہی ہے، اور انہوں نے پہلے کچھ نام دیے، پھر انہوں نے کہا ہمارے نام اس میں مزید اضافہ کیا جائے، ایڈ کیے جائیں۔ ان کے چیف عامر ڈوگر صاحب میرے ساتھ رابطے میں رہے، باقی لوگ رابطے میں رہے، ان کی پارلیمانی لیڈرز ہیں وہ رابطے میں، یعنی بالکل ایک آپ یہ کہیں کہ پرسکون ماحول میں وہ ہم سے یہ لسٹیں ایکسچینج کرتے رہے ہیں۔ پھر اچانک انہوں نے فیصلہ کیا ہے، ہم سے کبھی طور پہ انہوں نے یہ شرط نہیں رکھی، کیونکہ اچھا، میں اس سلسلے میں موسٹ ریلیونٹ بندہ تھا جو یہ ساری ارینجمنٹ کر رہا تھا سیکیورٹی میٹنگ کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس سیکیورٹی کے ایک اجلاس تو ہو گیا، اب اس اجلاس کے بعد واٹ نیکسٹ ڈاکٹر صاحب، کیونکہ دہشت گردی اور وہ مینس تو ہے، اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یکسوئی سے اس کا خلاف مقابلہ کرنا ہے تو وہ یکسوئی کیسے پیدا ہوگی اگر ایک جماعت کہتی ہے ہم ہمارے لیڈر سے ملوانے نہیں دیتے، ملنے نہیں دیتے، ان کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، وہ جو جے آئی ٹی تھا علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ بھئی 6 گھنٹے تک مجھے ایف آئی اے نے بٹھائے رکھا اور میں نے ان کو بتایا کہ بھئی جو بھی چیز ہوتی ہے وہ ہم اپنے جو سوشل میڈیا کا ہینڈلر ہے یا بندہ ہے اپنا اس کو بھیج دیتے ہیں، اور انہوں نے اپنے نام بتائے لوگوں کے کہ بھئی کون کون اس کے اوپر کام کرتا ہے اور ان کو بھیج دیتے ہیں اور وہ اس کو اپلوڈ کرتے ہیں جو بھی ہے، تو 6 گھنٹے تک ان کی بہن کے ساتھ بھی تفتیش چلتی رہی، کل جے آئی ٹی کا جو معاملہ ہے سوشل میڈیا والا، تو ایسے ماحول میں آپ لوگ گورنمنٹ کیسے کنسنسس تک پہنچے گی تمام جماعتوں کے ساتھ اکٹھا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ الزامات لگاتے ہیں کہ ہمارے فلاں لوگ اٹھائے گئے اور اتنے ریڈ کیے گئے اور فلاں کیا گیا، اس میں سے 20% بھی اعداد و شمار صحیح نہیں ہوتے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کنسنسس کیسے پیدا ہوگا، حالات آگے کیسے ٹھیک ہوں گے، تو اس میں 2 چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو ہماری ہے وہ تو ہم ادا کر رہے ہیں اور پہلے سے زیادہ مستعدی کے ساتھ، چونکہ چیلنجز بڑھ گئے ہیں اس لیے میں نے کہا کہ پہلے سے زیادہ مستعدی کے ساتھ ہم ادا کریں گے، باقی گورنمنٹ بھی اور جو ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، ہماری افواج ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے چند ماہ میں آپ کو اس میں بہت واضح کنٹرول نظر آئے گا دہشت گردی کی جو تازہ لہر جو ہے وہ ملک میں پیدا ہوئی ہے اس پہ۔ صحیح ہے۔ باقی جو کنسنسس کی بات ہے اس میں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، یہ کسی کا بھی ذاتی مفاد نہیں ہے، ملک کی بات ہے، اور میں نے آج بھی یہ بات کہی ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہوں اس وقت تو ریاست آپ کو ماں نظر آئے، اور جب آپ اقتدار میں نہ ہوں تو پھر اس ماں کے ساتھ جو ہے وہ جو بھی نقصان ہو رہا ہو پھر آپ کو پرواہ نہ ہو، تو یہ زیادتی کی بات ہے، انہیں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، اور اپنی ذاتی جو سیاست ہے اور ایک دوسرے کی جو یہ الزامات ہیں پکڑ کے جب ہم اپوزیشن میں تھے تو ہم نہیں یہ الزام لگاتے رہے، کیا ہمارے ساتھ نہیں یہ ساری چیزیں ہوتی رہی؟ رنا ثناء اللہ دیکھیں، ہماری لیڈرشپ دیکھیں، ایک ایک کا نام میں لوں، پروگرام میں وقت آپ کا محدود ہوتا ہے، تو کیا کیا نہیں ہوا، لیکن ہم نے کبھی ریاست کے خلاف نہ بیانیہ بنایا نہ ہم نے کبھی بیان دیے۔ سر اب وہ تقریریں خیر اب وہ میں ادھر چلا نہیں سکتی، وہ والی آپ لوگوں والی بھی وہ بھی خاصی تھی، فلور آف دا ہاؤس پہ خواجہ آصف صاحب اور ایاز صادق صاحب کیا باتیں کرتے تھے جب یہ سارا وہ سوئفٹ ریٹارٹ کی بات ہوتی تھی، تو ہمیں تو یاد ہے نا سر۔ نہ یہ آرگومنٹ آپ کا بالکل صحیح نہیں ہے، اسمبلی کے اوپر باتیں کرنا، جلسوں میں تقریریں کرنا، اور سیاسی لوگ سیاست کرتے رہتے ہیں، میں اس کی ٹھیک ہے، وہ تو ہم بھی کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ عملی طور پہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے حوالے سے سر ایک سوال جو آپ لوگوں سے ہوتا ہے، سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی، عسکری قیادت آئی اسمبلی میں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہماری قیادت جیل میں تھی یا باہر تھی؟ جیل میں تھی، لیکن ہماری تمام لیڈر، پارلیمانی لیڈر، ہمارے تمام باقی اس وقت کے عمائدین
وہ سارے کے سارے ان تمام میٹنگز میں شریک ہوتے رہے ہیں. تو یہ تو آپ تعریف کر رہے ہیں اس وقت کی حکومت کی, آپ اس حکومت کی تعریف کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ وہ آپ لوگوں کو جیل میں ہونے کے باوجود میٹنگز میں شرکت کے لیے بلاتے تھے, آپ لوگوں نے جیل میں ہونے کے باوجود اس کو نہیں بلایا. میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے میری بات سمجھی نہیں, میں تعریف نہیں کر رہا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ جیل میں تھی, لیکن ہمارے جو لوگ باہر تھے, جو ہمارے پارلیمنٹ میں لوگ موجود تھے, وہ ان اجلاسوں میں شرکت کرتے رہے. لیڈرشپ نے شرکت نہیں کی, وہ تو جیلوں میں تھی. وہ صحیح ہے, لیکن آپ لوگوں کی پابندیاں لگی تھیں, آپ لوگوں کی ملاقاتوں کے احساس کا سنیں ایک منٹ نا, عمران خان صاحب کے جو ایک قومی ذمہ داری ہے اس کا احساس کا عالم یہ تھا کہ وہ بطور وزیر اعظم ان میٹنگز میں شریک نہیں ہوئے. موصوف کو اس وقت بھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ملک میں اس وقت بھی بے چینی اور ابتری تھی اور عسکری قیادت آئی ہوئی تھی پارلیمنٹ کو بریف کرنے, اور خان صاحب خود اس میں نہیں بیٹھے. یہ ان کا حال تھا. اب یہ کیا کرتے؟ صحیح ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کی بات صحیح ہے بالکل, وہ کہ آپ لوگ آتے تھے, آپ لوگوں نے ذمہ داری کا احساس کیا, لیکن آپ لوگوں کے ایک اور اتحادی رہے ہیں پی ڈی ایم دور میں, مولانا فضل الرحمان صاحب, ان کے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو اس چیز پر بڑا دل دکھانے کی ضرورت تھی اور حکومت کو چاہیے تھا کہ ان کو بلاتے, چاہے وہ نہیں بھی آ رہے تھے, ان کو مناتے یا کچھ کرتے, ان کو کوئی آفر ایسی کرتے کہ بھائی وہ آتے, وہ پھر خود ایکسپوز ہوتے کہ بھائی اس معاملے کو بھی وہ سیاسی بنا رہے ہیں. حکومت اپنا کام ہم نے پوری کوشش کی ہے, ہم نے تو پوری کوشش کی ہے. میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ ہر طرح کے رابطے موجود تھے, ان کی لسٹیں ہمارے پاس آئیں, ایم این ایز کی, سینیٹرز کی, تمام تر جو ہے آپس میں رابطے بحال تھے. مجھے تو سمجھ نہیں آئی یہ کیا ہوا ہے. مجھے تو اگلے دن صبح میٹنگ سے پہلے پتہ چلا کہ وہ بائیک آؤٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ وہ آ رہے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے, صحیح ہے. اچھا, اب ایک دہشت گردی کے حوالے سے دو سوال ہے میرے آپ سے. ایک تو یہ ہے کہ اب وے فارورڈ کیا ہے, پلان جب ہم کہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں گے اور ہر طریقے سے ہر اسٹریٹجی آزمائیں گے, تو اس میں ابھی کائنیٹکس کی طرف تو ہم نہیں جا رہے, تو پھر اگر وہ چیز ہم نہیں کر رہے تو پھر ہم ہر چیز تو آلریڈی کر ہی رہے ہیں, پھر اس میں ایسا ڈفرینٹ کیا ہم کرنے لگے ہیں اس مرتبہ کہ دہشت گردی میں کمی آئے گی, یا وہ فیصلہ کیا ہوا ہے, میں وہ صرف سمجھنا چاہ رہی ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایسا کوئی الگ سے نیا کوئی پلان نہیں ہے, کیونکہ آئی بی اوز تو چل رہے ہیں ابھی بھی. نہیں, میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں جی کہ جو اس سے پہلے بھی اقدامات ہوتے رہے ہیں, ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے, ہمارے عسکری ادارے جس طرح پہلے بھی دہشت گردی سے نپٹتے رہے ہیں, اور ہماری باقی جو لا انفورسنگ ایجنسیز صوبائی ہوتی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ, ان کے شانہ بشانہ وہی اقدامات ہوتے ہیں. باقی آپ یہ کہیں کہ وقت کے ساتھ یقیناً امپرومنٹ آتی ہے. ہمارے پاس اس وقت جو گیجٹریز ہیں, وہ جو جدید دور کے تقاضے ہیں, ان سے نپٹنے کے لیے جتنا اپڈیٹڈ ہونا چاہیے وہ اللہ کا شکر ہے ہم ہیں, اور عزم اور ارادہ ہمارا انشاءاللہ مضبوط ہے. بہت جلد انشاءاللہ پاکستان کو دہشت گردی کی جنگ سے انشاءاللہ نجات دلائیں گے. انشاءاللہ سر, انشاءاللہ ہماری سب کی دعائیں آپ لوگوں کے بھی ساتھ ہیں, ہماری پاک افواج کے بھی ساتھ ہیں, لیکن بس وہی بات ہے کہ کنسنسس ڈیولپ کریں تاکہ عوام کو بھی یہ کنفیوژن نہ ہو کہ بھائی کس دے پیچھے جانا ہے, پیچھے جانا ہے, سب اکٹھے ایک یکسوئی کے ساتھ دنیا کو بھی یہ میسج آئے کہ پاکستانی سیاستدان بیٹھے ہیں اکٹھے. اور ایک اس پہ فائنل میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ علی امین صاحب بڑے عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں, اور میرا ایک انٹرویو ہوا تھا ان کے ساتھ, اس میں بھی انہوں نے یہ بات مجھے بتائی تھی کہ ہم نے وفاقی حکومت کو ٹی او آرز بھجوائے ہیں, اور آرمی چیف کے ساتھ جب وفاقی حکومت کی اور جو صوبائی حکومت ہے کے پی کی, ان کی ملاقات ہوئی تھی پشاور میں, تو آرمی چیف اور سب کے ساتھ یہ گرین سگنل خیبر پختونخوا کی حکومت کو مل گیا تھا کہ اچھا بھائی آپ ٹی او آرز بنائیں اور ہمیں آپ وفاق بھجوائیں, اور ہم پھر اپنے ساتھ اس میں انپٹ دے کے اور پھر افغانستان کو انگیج کرنے کی بات کریں گے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹی او آرز ان کو بھیجے ہوئے ہیں, ہم نے ان سے نام بھی مانگے ہیں کہ آپ اپنے نام بھی دے دیں, اگر آپ ڈیلیگیشن میں یا کوئی جرگے شرگے کے معاملے میں اپنے لوگوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ ہمیں دے دیں, لیکن اس پہ وفاقی حکومت ہمیں بات نہیں کر رہی. اب ایسی سچویشن میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹی او آرز بھجوائے ہیں, آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اقدامات نہیں کر رہے, تو ان پہ الزام لگ رہا ہے. صوبہ کبھی بھی وفاقی حکومت کو ٹی او آرز اور ڈوزیز نہیں بھجواتا ہوتا. آپ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کی مثال لے لیں, 28 صوبے ہیں, لیکن وفاق جب کوئی فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ کیا تعلقات رکھنے ہیں, چائنا کے ساتھ کیا تعلقات رکھنے ہیں, کسی صوبے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وفاق کے اس فیصلے کے خلاف کوئی بیان دے. یہ ہوتے ہیں ملک اور زندہ اور باغیرت قومیں. یہ اس طرح کے نہیں ہوتا کہ جناب صوبہ کچھ اور کہہ رہا ہے اور وفاق ادھر سے ایک صوبہ جو ہے وہ کبھی. تو وہ کہتے ہیں سر کہ ان کو آپ لوگوں نے گرین سگنل دیا ہے وفاقی حکومت نے, آرمی چیف میٹنگ میں موجود تھے, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. نہیں, وہ جو کہہ رہے ہیں ان کے اوپر تو نہیں تبصرہ کروں گا سوائے جھوٹ کے اور سوائے منفی پروپیگنڈے کی. ان کی کوئی بات بھی جو ہے وہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہوتی. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ فیصلہ آپ کی فورن پالیسی, آپ کی سیکیورٹی کا پلان, آپ کی انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل سیکیورٹی, اس کے ضامن ادارے, یہ وفاق کی کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں اور صوبے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ہر صوبہ اپنے طور پہ یہ پلان نہیں بنا رہا ہوتا, خاص طور پہ پاکستان جن چیلنجز سے درپیش ہے. اس میں وفاق کے تمام اکائیوں کی یہ فرض ہے کہ وہ صوبے کے اپنے وفاق کے ساتھ کھڑے ہوں.
صحیح ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا دونوں میں ایک ہی جیسی دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے اس وقت. ایک صوبے کی طرف آپ لوگوں کا بھی سافٹ کارنر ہے کیونکہ شاید وہ آپ لوگوں کے اتحادی ہیں، اس لیے دوسرے صوبے کے لیے اب آپ لوگ بھی ذرا کان بھی نہیں دھرتے اس مسئلے پہ. بلوچستان وزیر اعظم صاحب بھی چلے گئے، پشاور سائٹ کا دورہ انہوں نے ابھی تک نہیں کیا. دیکھیے بات یہ ہے جی کہ ہمارا جو ہے پاکستان کے چاروں صوبوں کے ساتھ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان ایک جیسے ہمیں پیارے ہیں، ان کے عوام ہمیں ایک جتنے ہی محبوب ہیں، اور ایک ہی طرح کی ہماری محبت اور ہماری کوششیں کہ ان کو دہشت گردی سے پاک کریں وہ سب کے لیے ایک جیسی ہیں. انفارچونیٹلی اس وقت بلوچستان میں اور کے پی میں دہشت گردی کی سرد ذرا زیادہ ہے، لیکن جو رویہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے کے پی میں، جو ان کا رویہ ہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم اپنی جو کاوشیں اور کوششیں ہیں کے پی سے دہشت گردی ختم کرنے کے لیے ان میں کمی لے کے آئے. اگر وہ حکومت کے پی کی اس میں معاون ثابت ہوگی تو ہمارے لیے آسانی ہوگی. اگر وہ معاون ثابت نہیں ہوں گے اور اسی طرح کی منفی پروپیگنڈے بیان بازی کرتے رہیں گے تو ہمارے لیے مشکلات ضرور ہوں گی، لیکن ہم اپنا ٹارگٹ جو ہے انشاءاللہ کے پی بلوچستان سمیت پاکستان میں امن کا وہ ضرور اچیو کریں گے انشاءاللہ. اچھا اب یہ بتائیے کہ پروپیگنڈا کا آپ نے ورڈ یوز کیا، پروپیگنڈا کے حوالے سے ایک جے آئی ٹی کا جو سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے، اور اس جے آئی ٹی میں جو میں نے پہلے بھی بات کی علیمہ خان صاحبہ کہ 6 گھنٹے کل انویسٹیگیشن وہاں پر ہوتی رہی، بیان وہ دیتی رہیں اور بتاتی رہیں، اس حوالے سے اب اور آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس تمام شواہد اور ثبوت موجود ہیں، تو کیا آپ پی ٹی آئی کے خلاف ایک نیا کریک ڈاؤن شروع ہونے جا رہا ہے اس معاملے پہ کہ وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں سوشل؟ دیکھیے جے آئی ٹیز ہر دور میں بنتی رہتی ہیں اور جے آئی ٹیز کا قومی سلامتی کے ایشو سے کوئی تعلق نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب نے جے آئی ٹیز بھی بکتی، 165 انہوں نے پیشیاں متواتر بغیر کسی بریک کے بکتی، اور اس کے علاوہ گرفتار کتنی دفعہ ہوئے، لیکن جب قومی سلامتی کی بات ہوئی، ملکی استحکام کی بات ہوئی، ہماری جماعت اس میں حاضر رہی. ہم نے کبھی جے آئی ٹیز کو اور کبھی ان پیشیوں کو آڑے نہیں آنے دیا. ہم نے کہا کہ ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے ہم حاضر ہیں اور ہم ساتھ ہیں، وفاق میں جس کی بھی حکومت ہو. ہم اس وقت بھی اداروں کی اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور یہ رویہ جو ہے جناب کہ میری جے آئی ٹی آ گئی تو اب میں میرے سر میں درد شروع ہو گیا، میں ادھر جا رہا ہوں میں ادھر جا رہی ہوں. یہ رویے قومی رویے نہیں ہوتے، یہ انتہائی میں یہ کہوں گا کہ انمیچور، غیر سیاسی اور غیر ذمہ دارانہ رویے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھی وزیر برائے پارلیمانی امور، اور آپ نے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کی گفتگو سنی کہ فی الحال آپریشن کا تو ایک امکان نہیں ہے، جو آپریشنز چل رہے ہیں ان میں ظاہر ہے مزید زیادہ افیکٹونیس لائی جائے گی اور اس کو مزید بہتر بنایا جائے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ دیکھا جو کہ ہمیں ڈاکٹر صاحب کی ڈسکشن سے بھی سمجھ میں آیا، طلال چودھری صاحب کی بات اگر ہم سنیں تو ان کی گفتگو سے بھی سننے میں سمجھ میں آئی کہ وفاق اور صوبائی جو حکومت ہے خیبر پختونخوا کی، انہوں نے آپس میں دے ہیو لاکڈ ہارنز، اور وہ دہشت گردی کے مسئلے پر ایک دوسرے کے ساتھ ایک طرح سے دست و گریباں نظر آ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ دونوں ساتھ بیٹھتے. ایک بات انہوں نے کر دی تو چلو ایک طرف سے درگزر ہو جاتا ہے، یا اس طرف سے کوئی بات ہو گئی تو اس کی طرف سے درگزر ہو جاتا، اور دونوں فائنلی اس مسئلے پر تو کم از کم ساتھ بیٹھتے کہ جانیں تو آپ کے اپنے پاکستانیوں کی ہیں، چاہے اس نے ووٹ ایک کو دیا ہو یا بی کو دیا ہو یا سی کو دیا ہو، کہیں نہ کہیں تو وہ آپ کا بھی ووٹر رہا ہی ہوگا. اور ایون ووٹر نہ بھی رہا ہو تو جان تو آپ کے پاکستانی بھائی بہن کی ہی جاتی ہے دہشت گردی میں. تو خدارہ ساتھ بیٹھیں، مسئلے کا حل نکالیں. اگر انہوں نے ٹی آرز بھجوائیں تو وفاقی حکومت کو چاہیے کہ ان کو جواب دیں. اگر نہیں بھجوائے اور خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ غلط بیانی سے کام لے رہی ہے تو پھر وفاقی حکومت کو چاہیے کہ اس میں لیڈ لیں. وزیر اعظم صاحب کو چاہیے، ہم بھی درخواست کریں گے کہ ہمارے صوبے کی طرف جائیں، خیبر پختونخوا کی طرف جائیں اور وہاں پر لوگوں سے ملیں، بات کریں، جرگوں میں وہاں کے لوکل عمائدین کے ساتھ بیٹھیں، دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مل کر ایک فیصلہ ہو. خیر بہرحال اب جے آئی ٹی کے حوالے سے بات ہوگی، عمران خان صاحب کی جو مزید کمیٹیاں ہیں ان کے حوالے سے بات ہوگی، 3 کمیٹیاں اور 3 ان کے سربراہان. اس کے علاوہ جو جیل میں ان کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ ہے جس پر بندش ہے، جو کہ حکومت کلیم کر رہی ہے کہ ایسی کوئی بندش ہم نے نہیں لگائی، تو آج ان سے بھی جانیں گے کہ بھئی کیا واقعی ایسی بندش ہے. بات کریں گے اور موقف جانیں گے پاکستان تحریک انصاف کا. دہشت گردی کے ایشو پر حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان نظر آنے والی کشیدگی اور عید کے بعد حکومت مخالف تحریک چلانے کے لیے اپوزیشن کی اے پی سی بلانے کی تیاریوں کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سنی اتحاد کونسل کے سربراہ اور پاکستان تحریک انصاف کے اہم ترین اتحادی صاحبزادہ حامد رضا صاحب. السلام علیکم صاحبزادہ صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ صاحبزادہ صاحب. سب سے پہلے تو جو ریسنٹ ابھی اجلاس ہوا، کیونکہ اسی کی باز گشت چل رہی ہے، اس پہ ہم بھی آپ سے پوچھیں گے کہ پی ٹی آئی کو یہ کیوں لگتا ہے، یہ خدشہ کیوں ہے کہ اگر آپ لوگ اس میں شامل ہوتے، جیسا کہ محمود خان اچکزئی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی ہمارے پروگرام پہ کل ذکر کیا کہ اگر آپ لوگ اس میں شامل ہوتے تو حکومت ایک مشترکہ اعلامیہ نکالتی اور اس میں ایسے پریٹینڈ کرتی یا ایسے دکھاتی جیسے کہ آپ لوگ آپریشن کے حق میں ہیں اور آپریشن اناؤنس کر دیتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے ہماری جو ایزمپشن تھی وہ صحیح ثابت ہوئی ہے. 2 گراؤنڈز تھیں.
جن کی بنیاد پر ہم نے نہ جانے کا فیصلہ کیا. پہلی گراؤنڈ تھی کہ جو ڈسٹربنگ ایریاز ہیں جہاں پر ایکچولی اس وقت ٹیررزم ایٹ اٹس پیک ہے, وہاں سے تو آپ ایک ایک بندے کو انوائٹ کر رہے ہیں. آئی مین KPK سے ایک آدمی جائے یا 2 آدمی جائیں گے. بلوچستان سے کون تھا؟ کوئی بھی نہیں. تو آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ایریا افیکٹڈ ہے, میں جتنا مرضی ریگولر ٹریولر ہوں KPK میں بلوچستان میں, جو وہاں کی لوکل ڈائنامکس ہیں وہ وہاں کا لوکل نمائندہ ہی بہتر سمجھتا ہے. تو وہ تو لسٹ آپ لوگوں نے ہمارا دینی تھی نا؟ نہیں, وہ اس میں کہا گیا تھا نا کہ 8-10 لوگوں سے زیادہ نہیں آ سکتے. اچھا. یہ کنڈیشن بھی تھی نا اس کے اندر. ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ آپ جوائنٹ سیشن کال کریں جس میں سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے تمام ممبران شریک ہوں, وہاں پہ آپ بریف کریں اور ان کی بات سنیں. اور وہ جوائنٹ سیشن 2-3 دن بھی چل سکتا ہے. ملک کی ایک انتہائی داخلی بحران کا شکار ہے, دہشت گردی کا, نہیں مانی گئی. ایک یہ گراؤنڈ تھی. دوسری گراؤنڈ یہ تھی, ہمارا نقطہ نظر یہ تھا کہ وہاں پر سجیشنز نہیں سنی جائیں گی یا انہیں کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. ایٹ دا اینڈ آف دا میٹنگ ایک مشترکہ اعلامیہ وہ خود ہی تیار کردہ جاری ہو جائے گا. اچھا ویسا ہی ہوا. اب دیکھیے کہ جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا وہاں پہ سب سے پہلے شریک تھی, جب JUIF بھی وہاں پر شریک تھی, مولانا صاحب نے وہاں پر بڑی تلخ باتیں کی ہیں جو ہمارے پاس انفارمیشن آئی ہے. لیکن جب مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا تو اس کو JUIF کی طرف سے بھی جاری کر دیا گیا. اور پھر آفیشلی ان کی جماعت کے ترجمان کو یہ بات کہنی پڑی کہ نہ تو کوئی اعلامیہ ہم سے شیئر کیا گیا ہے اور نہ ہی یہ ہماری تجاویز کے ساتھ تیار ہوا ہے. سو وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. ہم KPK میں ہماری, تو یہ آپ بھی کہہ سکتے تھے؟ نہیں, KPK میں ہماری حکومت ہے. ٹھیک ہے. پھر لوگوں کا سوال یہ ہونا تھا کہ جب آپ سیاسی لوگ ہیں, یہ سیاست میں آپ نے بال سفید کر لی ہیں آپ سب لوگوں نے 40 سال کی عمروں میں, آپ لوگ اتنا بھی پریمپٹ نہیں کر سکے. آپ نے فریق مخالف کی جو چال ہوتی ہے اس کو آپ نے پریمپٹ کرنا ہوتا. اچھا میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں, لیکن KP کا CM تو تھا, مطلب علی امین صاحب تو موجود تھے وہاں پہ. علی امین کو اجازت دی تھی CM KPK کو پولیٹیکل کمیٹی نے خود, تاکہ وہ بینگ دا چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس وہاں پر جا کر تو وہ صوبے کا اپنا موقف وہاں پر سامنے رکھ دیں. تو ود کنسنٹ آف PC وہ وہاں پر گئے تھے اور انہوں نے پھر باتیں رکھ دی. بات دیکھیں جو علی امین نے بات کی ہے وہی بات شاید میں نے بھی کرنی تھی جا کے سب سے پہلے طالبان پہ آنے سے پہلے, کہ آپ آپریشن شروع کرنا چاہ رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف. میں تو آپ کے سامنے ایک دہشت گرد بیٹھا ہوں. پہلے تو آپ مجھے بتائیں نا, مجھے آپ نے ان دہشت گردوں سے کیسا علیحدہ کیا؟ آپ پہ دہشت گردی کے کتنے پرچے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں کتنے. اچھا 41 واز دا لاسٹ کاؤنٹ. ابھی مجھے نہیں پتا کتنے, ابھی مجھے نہیں پتا کتنے ہیں. ٹھیک, لسٹ میں آپ ہیں جیٹ بلیک ٹیررسٹ کی لسٹ میں. علی امین نے کہا کہ اس کے اوپر 100 دہشت گردی کا پرچہ. عمران خان پہ تو پرچہ بھی 200-250 سے آگے چلا گیا ہوا. ڈبل سینچری ان کی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے نا, آپ نے کن گراؤنڈز پہ فیصلہ کیا کہ ہم وہ دہشت گرد ہیں جن کو قومی اعلامیہ میں بٹھانے کی ضرورت ہے, یا دوسری سائڈ کے وہ دہشت گرد ہیں جن کو اعلامیہ میں بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے؟ دہشت گردوں کے ساتھ تو آپ بات چیت نہیں نہ کرتے. پھر یہ تو حکومت کا نیریٹو ہے, ہمارے اداروں کا نیریٹو ہے, تو پھر کیوں کر رہے تھے ہمارے ساتھ بات چیت؟ لیکن بات چیت تو آپ لوگ بھی ان کے ساتھ کرنا تو چاہتے ہیں, اداروں کے ساتھ. نہیں, ہم ان کیسز کا فیصلہ بھی تو میرٹ پہ چاہتے ہیں نا عدالت سے, جن کے اندر ہمیں کنوکٹ کیا گیا یا جن کے اندر ہمیں پروسیکیوٹ کیا جا رہا ہے, کہ وہ میرٹ کے اوپر ان کا فیصلہ کیا جائے. اگر ہم مجرم ہیں تو ہمیں سزا دی جائے تاکہ ہمارا سٹیٹس جو ہے وہ پھر ایک سو کالڈ دہشت گرد سے سرٹیفائڈ دہشت گرد کی طرف شفٹ ہو جائے. اب ہمارا نیریٹو بھی تو سمجھے نا. اور دوسری سب سے اہم چیز یہ تھی, دیکھیں اس کے اوپر تحریک تحفظ یعنی پاکستان پولیٹیکل کمیٹی, پاکستان تحریک انصاف, تمام لوگ اس کے اوپر 100% کنونس تھے کہ پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر عمران خان ہے. اگر آپ بہت بھی کم کریں تو 75% آبادی پاکستان کی آج اس عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اور اس کا دور حکومت جو گزشتہ دور حکومت تھا, اس نے ایک ملک جو کہ بیڈلی افیکٹڈ تھا ٹیررزم سے, آل آف اے سڈن اس کے دور حکومت میں وہ آپ چارٹ چیک کریں کہ ٹیررزم کس طریقے سے بالکل ڈکلائن پہ طرف آیا. اور پھر اس کی حکومت جاتے ہی اب 2 سال کے اندر کس طریقے سے اس نے انکلائن کیا. تو اس شخص کی رائے کو آپ کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں, کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ اب مثلاً صحیح ہے, وہ صحیح ہے آپ کی بات, وہ تو آپ کی بات پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے. ہم نے حکومت سے بھی یہی پوچھا ہے کہ بھائی آپ لوگوں کو بھی تو بڑا دل دکھانا ہے نا, اگر PTI سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اس پر سیاست نہ کرے. میرا سوال یہ ہے کہ 3 times پرائم منسٹر کیوں نہیں آیا؟ بینگ دا ہی از دا ممبر آف دا ہاؤس, از دا ممبر نیشنل اسمبلی میاں نواز شریف. چلیں بیمار تھے, وٹ ایور ریزن. محسن نقوی صاحب بھی نہیں آئے. میرا سوال یہ ہے, میں پاکستان میں داخلی بحران جو بھی ہے, لا لیسنس کی سچویشن ہے, جو تمام ادارے ہیں ان کا ہیڈ وزیر داخلہ ہے.
لیکن پھر ادھر ایک اور سوال بھی آتا ہے اور وہ حکومت بھی پوچھے گی، آئی ایم شور اگر میں یہاں نہیں پوچھوں گی تو حکومت کہے گی آپ نے کیوں نہیں پوچھا، کہ جب عمران خان صاحب کے دور میں اس قسم کی میٹنگز ہوتی تھی تو خان صاحب بھی نہیں آتے تھے، وزیر اعظم تھے وہ. تو ان میں اتنے گٹس ہونے چاہیے تھے نا کہ وہ پوچھ لیتے ہیں. نہ جاتے اس وقت میٹنگز کے اندر بیٹھ کے ان آفیسرز کو سلام کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھانے کے لیے نہ جاتے، اتنی کریج رکھتے، کہتے ہم نہیں آتے. سو واٹ؟ آپ اپنے کردار کی وجہ سے ڈیفیوز کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. جب آپ نے 24 گھنٹے صبح خوشامد سے اٹھنا ہے اور رات آپ نے سوتے ہوئے بھی خوشامد کرنی ہے تو پھر آپ نو کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. صحیح. لیکن آپ لوگوں نے یہ نو بعد میں کیا، پہلے آپ لوگوں نے لسٹ جاری کی، اس لسٹ میں لوگوں کے نام بھی ڈالے اور پھر لوگوں کے نام ڈالنے کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک طوفان اٹھا. وہ گھڑمس ایک ورڈ میں نے نیا سیکھا ہے آج کل، وہ گھڑمس مچ گیا سوشل میڈیا پہ کہ بھائی پی ٹی آئی والے کیسے جا رہے ہیں، خان سے ملاقات کیے بغیر کیسے جا رہے ہیں، بات خان سے نہیں ہوئی، اپروول کے بغیر کیسے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے فیصلہ وڈرا کیا. کیا واقعی صرف پریشر کے تحت کیا یا کیا تھا ریزن اس کے پیچھے؟ میں اب آپ کو ایکچوئل ریزن بتاتا ہوں. میں پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں نہیں پہنچ سکا تھا، میں بہت لیٹ تھا. ٹھیک ہے. میرے میٹنگ میں پہنچنے سے پہلے نام بھجوا دیے گئے تھے، 14 نام. پارلیمانی پارٹی کے اندر یہ ڈسکس ہوا، میجورٹی کی رائے تھی ہمیں جانا چاہیے. کنڈیشنز آج یہ تھی کہ عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات کروا دی جائے. اچھا، جب وہ فیصلہ پارلیمانی کمیٹی کے اندر ہوا، پارلیمانی پارٹی کے اندر یہ فیصلہ ہوا تو ایک عارضی طور پہ نام دے دیے گئے کیونکہ امید تھی کہ رات گئے تک خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے گی. ٹھیک ہے. اور آپ نے ٹویٹ بھی کی تھی اس میں نے ٹویٹ کی، میں میرا نام آ رہا ہے اور ابھی بات کر دی تھی کہ ابھی اجلاس جاری ہے. دوسری چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں پارلیمانی پارٹی کے اس فیصلے کی توثیق کس طرح ہوئی کہ عمر ایوب صاحب نے افطاری سے پہلے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھا کہ عمران خان صاحب تک ہماری رسائی دی جائے، ہماری ایکسس دی جائے. اگر فیصلہ کر لیا ہوتا اور ہم نے رات کو جا کے 1 بجے فیصلہ چینج کرنا ہوتا تو پھر یہ عمر ایوب والی ڈیولپمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں تھی ہے لیڈر آف دا اپوزیشن کی. جب وہ خط لکھا گیا اس کے فوراً بعد افطار ڈنر تھا تحریک تحفظ پاکستان کی طرف سے، اس کے بعد تراویح تھیں. 10 بجے پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس شروع ہوتا ہے. جب یہ ایک ریومر سٹارٹ ہونی شروع ہوئی تو میں نے کلیریفائی کر دیا کہ ابھی میٹنگ چل رہی ہے، میں نے جانے کا کوئی فیصلہ نہیں. اس لیے کلیریفائی کرنے کی ضرورت پڑی کہ لسٹ سامنے آ گئی. اب یہ دیکھیں لسٹ کہاں سے آئی. اور وہ لسٹ طارق فضل چودھری صاحب جو پارلیمانی امور کے وزیر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ لسٹ مجھ تک بھی ارسال کر دی گئی تھی پارٹی کی طرف سے. تو مجھے بھی یہ نہیں پتا تھا کہ پارٹی نے بائیکاٹ کر دیا ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ وہ لیک کس نے کیا؟ ہاں، وہ کہاں سے لیک؟ جب ہم نے لسٹ کے فوراً بعد عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے اسپیکر کو نہ صرف ان رائٹنگ کہا بلکہ ہمارے چیف وہپ عامر ڈوگر صاحب اسپیکر صاحب کے پاس گئے. ہی کمیٹڈ دیئر کہ میں دوسری سائڈ پہ رابطہ کرتا ہوں اور میں آپ کی ارینجمنٹ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی ملاقات ہو جائے. یہ ایاز صادق صاحب نے کہا. یس، چیف وہپ صاحب کے آفس میں وہ تصاویر موجود ہیں جہاں پہ ہمارے چیف وہپ عامر ڈوگر صاحب گئے ہیں، ان کے ساتھ دیگر پارلیمنٹیرینز گئے ہیں تاکہ ان سے کہا گیا کہ آپ ملاقات کروا دیں. اب آپ ملاقات کروائیں گے تو دس لسٹ ول بی کنسیڈرڈ بائی یو. اگر آپ ملاقات نہیں کروائیں گے تو نہ ملاقات نہیں کروائیں گے تو وی ول انفارم یو اباؤٹ دا پی سیز ڈیسیژن. ٹھیک ہے. پولیٹیکل کمیٹی کا ڈیسیژن آ گیا. میں عرض کر دوں پولیٹیکل کمیٹی اس وقت تک 5 گھنٹے گزر چکے تھے اسپیکر چیمبر سے رابطہ کیے ہوئے اور انہیں خط لکھے ہوئے. 5 گھنٹوں میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں تھے. دے ڈیڈنٹ کال بیک. تو پی سی ڈیسائیڈڈ کہ اوکے، ہم نے کہا تھا، پارلیمانی پارٹی نے کہا تھا، تمام لوگوں کی رائے تھی، انہوں نے نہیں رابطہ کیا، سو وی آر ناٹ گوئنگ. ٹھیک ہے. اور لسٹ حکومت نے لیک کر دی. حکومت نے نہ صرف لیک کی تاکہ آپ اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں گڈ بوائے بنا کے تو ہمیں کو بیڈ کاپ کے طور پہ ظاہر کریں. اتنے پاگل اور ڈفرز ہیں کہ انہیں یہ نہیں پتا ہم آلریڈی بیڈ کاپ ہیں. ہمارے سر کے اوپر جو برائی ہمارے چہرے پہ لگی ہوئی ہے نا وہ نہیں اترنی اس قسم کی چھوٹی چھوٹی سازشیں کرنے سے. تو پھر حامد صاحب جب آپ لوگوں نے ادھر بتا دیا کہ اب آپ کی کیونکہ ہماری ملاقات نہیں کرائی گئی، وہ مطالبہ جو کنڈیشن تھی پری کنڈیشن نہیں مانی گئی، تو اب ہم نہیں شامل ہوں گے، یہ آپ لوگوں نے ان کو انفارم کر دیا؟ جی بالکل. تو ان کے وزیر تو کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے. وہ پھر جا کے پوچھیں. وہ ان وزیروں کا یہی حال ہے کہ آج قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا، تلاوت ہوئی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی اور اجلاس ختم ہو گیا. کیوں کہ آج ایجنڈا کے اوپر جو سوالات تھے ان محکموں کے متعلقہ وزیر موجود نہیں تھے. پارلیمانی نارمز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی وزیر کسی ڈیلیگیشن کے ساتھ گیا ہو، پاکستان سے باہر ہو، تو پارلیمنٹری سیکرٹری جو ہے پارلیمنٹ سیکرٹری وہ موجود ہوتا ہے. وہ نہیں موجود ہوتا تو اسٹیٹ منسٹر موجود ہوتا ہے. اسٹیٹ منسٹر موجود اس محکمے کا موجود نہیں ہوتا تو کسی کولیگ پارلیمنٹیرین کے یا کسی کولیگ منسٹر کے ذمہ لگا جائے کہ آپ ان سوالات کے جواب دیں گے. تو آج حکومتی وزراء کہہ رہے ہیں اچھا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا وہ جو منسٹر تھا وہ کوئٹہ گیا ہوا تھا، وہ ہمیں بعد میں پتہ لگا. تو یہ تو کوارڈینیشن کا لیول ہے ان کا آپس میں. صحیح. اچھا اب حامد صاحب آج آپ کی کوارڈینیشن کی کیا صورتحال ہے کہ آپ کی اڈیالہ کی طرف آج آپ کا رخ تھا
اور آپ اڈیالہ کی طرف کوچ کر کے گئے, لیکن وہاں سے اب کیا لے کر واپس آئے؟ کچھ لے کر واپس آئے یا دل میں بوجھ ہی ہے؟ ملاقات ہو پائی نہیں ہو پائی, کیا سلسلہ بنا ادھر؟ بوجھ ہے, نہیں ملاقات ہوئی. اتاروں گا انشاءاللہ اچھا, جب میرا وقت آیا. ہاں, اللہ کی ذات کو منظور ہوا, سب لوگوں کے حساب دینا پڑے گا کہ اتنے آنریبل پارلیمنٹیرینز روزے کی حالت کے اندر 2.5 گھنٹے آپ دروازے کے اوپر کھڑا رکھ رہے ہیں انہیں. دیر از ناٹ ایون اے چیئر ٹو سٹ دیئر. اور میں تو مسلسل جا رہا ہوں. آج میرا خیال ہے نان سٹاپ میں 5ویں تھرسڈے تھی جب میں گیا ہوں, جو پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ تھی. نہیں ملاقات, جواب ہی نہیں دیتے آگے سے. اچھا, اب یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک ڈیلیما ہے جہاں پر ہم پھنسے ہوئے ہیں, آپ لوگوں کی جماعت بھی, حکومت بھی, اور اینکرز بیچاروں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ اب کس کی سائیڈ ادھر جسٹیفائی کریں. حکومت سے جب اس پہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ پی ٹی آئی کی ملاقاتیں کیوں نہیں کرا رہے, وہ کہتے ہیں ملاقاتیں ہو رہی ہیں. آپ لوگ جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں ملاقات نہیں ہو رہی, اور آپ کھڑے ہو کر باہر سے واپس آ جاتے ہیں. اب ملاقاتیں جو ہو رہی ہیں ان کا وہ کیا صرف لیگل ایکسپرٹس کی ہو رہی ہیں جو کہ وکیل ہیں اور کیسز پر سامنے ہیں, اور سیاسی کوئی لیڈرشپ نہیں مل رہی؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں علیمہ خان صاحبہ مل رہی ہیں تو باقی بھی سارے مل رہے ہیں. ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ ہر جمعرات کو 45 منٹس کے لیے خان صاحب کی ان کے 6 پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ ملاقات کروائی جائے گی. ٹھیک ہے, وہ 6 کون؟ دس واز جن کے نام خان صاحب اندر سے دیں گے ٹھیک ہے, تھرو ہز فوکل پرسن. پہلے 4 ماہ سے امپلیمنٹ کیا گیا, ہماری ملاقاتیں ہوتی رہیں, ہم نے تو کوئی بات نہیں کی. گزشتہ 5 ماہ سے جس بندے کا نام خان صاحب لکھ کے بیچتے ہیں, تھرسڈے والے دن ملاقات کسی کی بھی نہیں کروائی جاتی. تو اب اگلی دفعہ آپ ان کو اسٹریٹجی دیں, ان کو کہیں آپ کا نام لکھ کر نہ دیں, نہیں, اور آپ ویسے ہی چلے جائیں. پھر جو ویسے آج کچھ ویسے بھی گئے ہوئے تھے. ہم جب بھی جاتے ہیں 6 وہ ہوتے ہیں جن کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں, 7 8 10, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں سے کچھ لوگوں کے چہرے پسند نہیں ہیں. تو بعض اوقات کہہ دیا جاتا تھا آپ نہیں جائیں گے. میں پہلی 4 ملاقاتوں کے اندر جو آج سے اراؤنڈ 10 منتھس اگو ہوئی تھی, میں 2 مہینے ذلیل ہوتا رہا. میرا نام لکھ کے آتا تھا, اپروو ہوتا تھا, لسٹ میں ہوتا تھا, سپریڈنٹ نے کلیئر کیا ہوتا تھا, گیٹ پہ کہتے تھے آپ تو پیچھے ہو جائیں. آپ پسندیدہ ہیں ان کے؟ میں پسندیدہ خان صاحب کے تو ہیں, دوسری سائڈ کے بھی ہیں, ٹھیک ہے, مجھے سائڈ پہ کر دیا. پھر وہاں پر ہمارے کچھ اور کولیگز موجود ہوتے ہیں, ہم بیک اپ لے کے جاتے پھر وہ کہتے ہیں ہیں, ان کو لیکن کسی سے بھی ملاقات نہیں کروائی جا رہی جمعرات کی. جو ایک ملاقات خان صاحب سے ہوتی ہے وہ گزشتہ روز ہوئی, جس کے اندر ان کی فیملی اور لائرز, وہ ویک میں ایک ملاقات ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. علیمہ خان صاحب سے ملی کل, تو خان صاحب سے جب انہوں نے بتایا بار کی سچویشن اور اے پی سی کا, پارٹی نے یہ ڈیسیژن کیا, خان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جعفر ایکسپریس کا انسیڈنٹ ہو چکا ہوا. خان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اتنی ٹارگیٹڈ کلنگز ہو چکی ہوئی ہیں. خان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے. پچھلے 10 دن سے خان صاحب کی ٹی وی, اخبار اور معلومات کا کوئی بھی جو ذریعہ ہو سکتا ہے وہ ٹوٹلی بند. ٹھیک ہے, 10 دن سے انفارمیشن کی رسائی ان تک بند ہے. اور ملاقاتیں آپ لوگوں کی کب سے بند ہیں؟ 5 ماہ سے سیاست دانوں کی ملاقاتیں بند ہیں. اچھا حامد صاحب, اب تو ہم آخری اشرے میں انٹر کر گئے ہیں, عید آ رہی ہے آگے. عید کے بعد آپ لوگوں کے پلانز ہیں جس کے حوالے سے 3 کمیٹیاں آپ لوگوں کی بنی ہیں, اس میں ایک کمیٹی کے ہیڈ آپ بھی ہیں. بھاری ذمہ داری کا بوجھ آپ کے ناتواں کندھوں پر ہے. اس عید کے بعد آپ لوگوں کی اگر یہ کوارڈینیشن نہ ہوئی, اگر یہ ملاقات نہ ہوئی, مجھے تو نہیں لگ رہا کہ پھر عید پہ بھی آپ لوگوں کی خان صاحب سے کوئی ملاقات نظر نہیں آ رہی. نہیں, ایک پیغام تو ہمیں ملا خان صاحب کی ہمشیرہ کی طرف سے, جو انہوں نے میڈیا کے اندر بات کی, وہاں سے ہم نے سنا کہ خان صاحب واز ٹوٹلی کنونسڈ ود الائڈ پارٹیز, اور خان صاحب نے کہا کہ انہیں ساتھ لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے جو بھی ہماری اسٹریٹجی بنے گی, آپ کے پاس وہی ڈپارٹمنٹ ہے, اسٹریٹجی آ گئی ہے میرے ذمہ, آپ کے ذمہ وہی ڈپارٹمنٹ ہے, اسٹریٹجک کمیٹی. احتجاج کے حوالے سے I'm the head of that. I'm grateful to محمود چکزئی صاحب and all the parties in this alliance کہ انہوں نے میرے پہ اعتماد کا اظہار کیا. اب عید کے ہم اگلے 3 دن کے اندر ہوپ فلی انشاءاللہ ہم اپنا روڈ میپ طریقے تحفظ پاکستان کی قیادت کو دے دیں گے. ٹھیک ہے, اور اس سارے روڈ میپ کا جو لب لباب ہوگا وہ ہوگا عید کے بعد کے احتجاج. عید کے بعد کے احتجاج, اور احتجاج کے کتنے فیزز ہوں گے, ہر فیز میں کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوں گی. ٹھیک ہے, اور اب اس سارے معاملے میں مولانا صاحب کہاں پر ہیں؟ مولانا صاحب انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے. یہ آپ مطلب اشورنس ہے؟ میں نے کیونکہ مولانا صاحب, کیونکہ کہنے والے کہتے ہیں کہ جب تک وہ شامل نہیں ہوں گے تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی. ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے, مجھے امید ہے انشاءاللہ مولانا ہمارے ساتھ ہوں گے. کیونکہ مولانا صاحب کی آپ لوگوں سے کئی ظاہر ہے مختلف جماعتیں ہیں, اسٹریٹجیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. آپ لوگوں کا احتجاج کا بیانیہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ بھئی آرام آرام سے, پیار سے, ڈیموکریسی سے, اور وہ سارا آئین قانون وہ ساری بات کرتے ہیں. وہ تو خیر آپ بھی کرتے ہیں, لیکن آپ لوگوں کو آئین قانون کی بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہو رہا, ان کو فائدہ ہو جاتا ہے. جس رفتار سے مولانا کے بندوں کو شہید کیا جا رہا ہے, میرا خیال ہے مولانا کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں بچے گا.
مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. ہم کل افطار ڈنر پر تھے, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی طرف پوری تمام اپوزیشن پارٹیز کے سربراہان کا اجلاس تھا, افطار تھا اور ڈسکشن تھی ایک. اور اس افطار پارٹی کے فوراً بعد جب ہم آپس میں میٹنگ میں بیٹھے تھے اور مولانا صاحب بھی اس وقت گفتگو کر رہے تھے, صحیح ہے, تو وہاں پر کامران مرزا صاحب بھی موجود تھے. تو کامران مرزا صاحب کے فون کے اوپر اطلاع دی گئی کہ مولانا صاحب کے جو بلوچستان کے نائب امیر ہیں ان کو شہید کر دیا گیا. اور مولانا صاحب کو اپنی گفتگو روک کے وہ میسیج پڑھ کے ہمیں سنانا پڑا کہ یہ دیکھیں یہ دس از واٹ اٹ از ہیپننگ. تو یہ ظلم تو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا وہ تو بات ٹھیک ہے کہ اچھا گمان رکھنا چاہیے اور مولانا صاحب کا موڈ آپ کی طرف آتے آپ کے ساتھ آئیں گے. تو جو تحفظات ہیں ان کے پی ٹی آئی سے, جو کہ ان کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پی ٹی آئی کو دے دیے ہیں اور اب پی ٹی آئی اس پہ ہمیں اپنا جواب دے گی, وہ جواب کا انتظار کر رہے ہیں آپ لوگوں کا. اللہ خیر کرے گا. میں نے آپ سے کہہ دیا جواب دے دیں گے آپ, وہ جواب ہی تو نہیں دے دیں گے. نہیں, نو ویز. اس کے اوپر بھی الحمدللہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہی ہے, اس کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے جی, بہت شکریہ ادا کریں گے صاحبزادہ حامد رضا صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. جیسا کہ میں نے کہا کہ کہاں کندھوں پر وہ ذمہ داری ہے کہ عید کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا اسٹریٹجک پلان کیا ہوگا, احتجاج کے حوالے سے, تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے, مولانا صاحب کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ اچھا گمان رکھنا چاہیے اور وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. تحفظات کے حوالے سے بھی ہم ان کو جواب دیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ خبر دی کہ پچھلے 5 ماہ سے سیاسی نوعیت کی جو میٹنگز ہیں, ملاقاتیں ہیں سیاسی لیڈران کی پاکستان تحریک انصاف کے, وہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہو پا رہی. پچھلے 10 دن سے عمران خان صاحب کے پاس کسی طور پر بھی کوئی انفارمیشن کی رسائی نہیں ہے, وہ بھی روکی گئی ہے. تو اب ناظرین دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو یہ ڈیڈ لاک سا آ گیا ہے, اور دہشت گردی کے معاملے پر بھی ایک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دونوں طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی کہ جس سے یہ ڈیڈ لاک ختم ہوگا. تو آگے آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, عید کے بعد کیا ہوگا, یہ بھی ہمیں عید کے بعد ہی پتہ چلے گا. آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے, ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.